click subscribe button and click bell icon for latest videos. अमाल 2 बाब उसकी पहली आयत से मैं भी पढ़ देता हूँ। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे शोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगी। और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। यहाँ 120 की जमात पर रूह कुद्दस नाज़ल होता है, और 120 की जमात में यीशु के शागिर्द भी शामिल हैं। यीशु के 11 शागिर्द 120 की जमात में है, 12वां नहीं था। यीशु की माँ मरियम भी थी, मरियम मगदलीन भी थी, और लोग थे। ये सब एक जगह जमा थे और ये दुआ कर रहे थे कि खुदावंद जिसका वादा आप हमसे करके गए हैं, वो कुव्वत का लिबास जिसके लिए आपने कहा था कि तुम इस शहर में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, और जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। तो ईद पेंतीकोस्त के रोज़ ऐसा हुआ, यीशु के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद और मुर्दों में से जी उठने के 50 दिन बाद, जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो ये ना सिर्फ गैर ज़बानें बोलने लगे, बल्कि ये लोग कुव्वत से भी बढ़ गए। इनकी शख्सियत में, इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, इनकी सोच बदल गई, इनके ख्याल बदल गए, इनके इरादे बदल गए, इनकी ख्वाहिशें बदल गई, इनका दिल बदल गया। और हिजकिय्याह 36 बाब और उसकी 26 आयत में जो वादा लिखा हुआ है, हिजकिय्याह 36 बाब और 26 आयत में जो वादा किया गया है कि मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा, मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा, तुम्हारे अंदर से गोश्तीन दिल, संगीन दिल निकाल लूँगा। जिस दिन रूह कुद्दस नाज़िल, जब इन्हें पेंतीकोस्त का तजर्बा हुआ, जब इन्हें कुव्वत का लिबास मिला, तो इनका ऑपरेशन हुआ। 120 की जमात का रूह कुद्दस ने ऑपरेशन कर डाला। संगीन दिल, सख्त दिल, जो खुदा के कलाम के लिए, खुदा की मर्ज़ी के लिए सख्त हो चुका था कि वो खुदा की मर्ज़ी को नहीं चाहता था, खुदा की मर्ज़ी पूरी करना नहीं चाहता था, खुदा के पीछे नहीं चलना चाहता था, वो सख्त दिल नरम दिल हो गया। और लिखा वहाँ, मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा और अपना रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा, और फिर तुमसे मैं अपनी पैरवी करवाऊँगा। हाँ, आपने लफ्ज़ पैरवाई नहीं बोलना, क्या बोलना है? पैरवी बोलना। पैरवाई का मतलब है कि हम खुदा को अपने पीछे चला रहे हैं, कि हम किसी की पैरवाई कर रहे हैं, मतलब हम किसी का ध्यान रख रहे हैं। खुदा की पैरवी करने का मतलब है खुदा के पीछे चलना, पैरवाई करने का मतलब है उस खुदा को सहारा देना। भाई हम कैसे खुदा को सहारा दे सकते? इसलिए आपने लफ्ज़ बोलना है पैरवी, ताकि मैं क्या करूं? तुमसे अपने आइन की पैरवी, तुम मेरे हुक्मों पर क्या करो? अमल करो। तुम मेरे कलाम पर क्या करो? अमल करो। मैं ये हवाला ज़बानी ही बोल देना चाह रहा था, लेकिन खुदा रूह मुझे बार बार कह रहा है कि वो हवाला निकालो। हिजकिय्याह 36 बाब उसकी 26 आयत में लिखा, मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा, नई रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा, तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूँगा, और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूँगा।
یہ حزقیل 36 باب اس کی 26 آیت ہے اور آگے 27ویں آیت پڑھوں گا. میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. خدا کہہ رہا ہے میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. میری روح کے وسیلہ سے میں تمہارے اندر اتر جاؤں گا, میں تمہارے اندر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہتا کہ میرا روح صرف تمہارے ساتھ ہوگا. کہاں ڈالوں گا؟ اندر. میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. اس طرح سے میں کراؤں گا. کون ذمہ داری لے رہا؟ خدا لے رہا. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں قوت دوں گا, میں تمہارا آپریشن کروں گا, میں تمہیں نیا دل دوں گا. پرانا دل کا تعارف کون کراتا ہے؟ یرمیہ کراتا ہے. دل سب چیزوں سے کیا ہے؟ سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج. پرانے دل کا خدا کہہ رہا ہے, خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہ بہانے باز ہے. پرانا دل یہ ریاکار ہے, یہ مکار ہے, یہ ظاہر کچھ کرتا ہے, اس کے اندر کچھ ہوتا ہے, یہ اپنی تعریف چاہتا ہے, یہ خود غرض ہے, یہ خدا کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا, یہ صرف عیاشی کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا یہ خدا کا کلام جب کہہ رہا ہے, خدا کی بات اٹل ہے کہ پرانا دل کیا ہے؟ بہانے باز, ہیلا باز, اور اس کا خدا کہتا ہے کوئی علاج نہیں. میں اسے نکال دوں گا اور اس کی جگہ میں اپنی مرضی کا وہ دل جو میری مرضی کے موافق ہے, وہ دل جو اس نے ایک وقت میں داؤد کے اندر فٹ کیا تھا اور اس پر اپنا روح ڈالا تھا, تو پھر اس نے کیا کہا تھا؟ ایک بندہ ہے جو مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے. اس سے پہلے خدا اس کے اندر اپنا دل ڈال چکا تھا اور اپنی روح اس پر ڈال چکا تھا, اور وہ بیڑوں کے پیچھے ایمی نہیں پرستش کرتا رہتا تھا. اس کا دل خدا کے ساتھ لگا رہتا تھا, اور اس میں کیسا زور تھا. وہ کہتا ہے میری بھیڑ کو کوئی چیتا یا ریچھ یا شیر اٹھا کے لے جاتا ہے تو میں جا کر اس کا جبڑے پھاڑ دیتا ہوں اور اپنی بھیڑ کو چھڑا کر لاتا ہوں. خدا نے اسے قوت کا لباس بخشا, اس کا آپریشن کیا. پھر اسے کہا ایک بندہ ہے جس میں میں نے اپنا دل ڈالا ہے, جس پر روح میں نے ڈالا ہے, اور وہ میرے دل کے موافق ہے. پرانے دل سے, پرانا انسان, پرانی روح سے, جو دنیا کا روح, ابلیس کا روح, کوئی بھی بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے خدا کے دل کے موافق نہیں ہو سکتا ہے. ہر بندے کو آپریشن کی ضرورت ہے, جو پینتیکوس کے روز ہوا. موسیٰ کی طرح جلتی جاڑی کا تجربے کی ضرورت ہے, داؤد کی طرح, الیشا کی طرح مسح کرنے کی ضرورت ہے. جب کسی کو مسح کیا جاتا, اس پر تیل ڈالا جاتا, مسح کیا جاتا, جیسے اس پر تیل ڈالا جاتا اس کا آپریشن ہو جاتا, اس کو نیا دل اور نئی روح مل جاتی, اور وہ بدل کر کسی اور طرح کا ہی کیا ہو جاتا؟ انسان ہو جاتا. جب ساؤل کو مسح کیا سیموئل نے بادشاہ کے لیے, اور پہلا سیموئل میں لکھا ہے کہ وہ بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو گیا. یہ ہے قوت کا لباس, یہ ہے خدا کا آپریشن, یہ ہے جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے. اگر غیر زبانیں تو آ گئی ہیں لیکن دل پرانے کا پرانا ہی, باقی چیزیں ویسی ہی ہیں, ویسے ہی لڑائی جھگڑے ہیں, ویسے ہی تیرا میرا ہے, ویسے ہی برداشت نہیں ہے, ویسے ہی عیب جوئی ہے, ویسے ہی شکایتیں ہیں, اور ویسے ہی فکریں غالب آ رہی ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں, چرچ جانے سے روک دیتی ہیں, دعا سے روک دیتی ہیں, کلام سے روک دیتی ہیں, خدا کے پیچھے آنے سے روک دیتی ہیں. تو ابھی ہمیں روح کا تجربہ تو ہو گیا ہے لیکن ہمیں آگ کا تجربہ نہیں ہوا, ہمیں قوت کا لباس نہیں ملا. ہمیں شاید پھر وہ غیر زبانوں کی نعمت مل گئی ہے, غیر زبانوں کی نعمت مل گئی کہ ہم صرف غیر زبانیں بولتے. بھائی غیر زبانیں نعمت بھی تو ہے, گفٹ بھی ہے, تو ہمیں ایک گفٹ ملا ہے روح القدس کا, قوت کا لباس نہیں ملا. وہ جو غیر زبانیں ہمیں
ملی ہیں اور ہم بولتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، ہمیں قوت کا لباس نہیں ملا ہے، تو وہ روح القدس کا بپتسمہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے وہ روح کا ایک ہمیں گفٹ ملا ہو کہ غیر زبانوں کا گفٹ ہمیں مل گیا ہو، کیونکہ جب روح القدس نازل ہوا، جب قوت نازل ہوئی تو اس نے تو آپریشن کر ڈالا۔ پرانے عہد نامے میں نبیوں کا آپریشن ہوتا تھا، وہ پہلے جیسے نہیں ہوتے رہتے، نہ ساؤل پہلے جیسا رہا، نہ داؤد رہا، نہ کاہن جس کو مسح کیا جاتا تھا۔ جب موسیٰ کو چلتی جاڑی کا تجربہ ہوا، وہ پہلے جیسے نہ رہا۔ نیا دل اور نیا روح بخشا گیا۔ جب قوت کا لباس ملتا ہے تو انسان کا آپریشن روح القدس کر دیتا ہے، نیا دل مل جاتا ہے اور نئی روح جو خدا کا روح ہے وہ مل جاتا ہے، اور انسان جسمانی سے روحانی ہو جاتا ہے۔ روح القدس ہمیں پرانے انسان سے نیا انسان بنا دیتا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ، قوت کا لباس، روح القدس کا آپریشن نئے دل کو پرانے سے بدل دیتا ہے، پرانی روح کو نئی روح سے بدل کر ایسا آپریشن کرتا ہے کہ ہم پرانے انسان سے نئے انسان بن کر ہم یسوع کی طرح کے انسان ہو جاتے ہیں۔ ہم یسوع، کیونکہ ہم مسیح کے کیا ہیں؟ ہم شکل، ہم مسیح کے ہم شکل ہیں۔ ہمیں وہ بدل کر کس کی طرح کا کر دیتا ہے؟ ہمیں وہ مسیح کی طرح کا کر دیتا ہے۔ اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو ہمیں پینتیکوس کے تجربے کی ضرورت، ہمیں چلتی جاڑی کے تجربے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے مانگنا ہے، ہمیں وہ چاہیے، وہ تجربہ ہمیں چاہیے، اس کے بغیر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب تک روح القدس آپریشن نہ کرے ہم جسمانی سے روحانی نہیں ہو پائیں۔ پرانے دل کے ساتھ کوئی بھی روحانی نہیں ہو سکے گا، پرانے روح کے ساتھ کوئی بھی روحانی نہیں ہو سکے گا۔ روحانی کے لیے کیا چاہیے؟ نیا دل، نیا روح، اور وہ ہمیں جسمانی سے روحانی بنا دیتا ہے۔ پرانی انسانیت کو نئی انسانیت میں جو یسوع مسیح کی انسانیت ہے اس میں بدل ڈالتا ہے۔ پھر ہم خدا کی آواز بھی سنتے ہیں، کبھی ہم دل میں سنتے ہیں، کبھی ہم باہر سے بھی سن لیتے ہیں، زیادہ تر ہمارے اندر سے آئے گی۔ کچھ لوگوں نے ایسا بھی تجربہ پایا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، مجھے کبھی اپنے اندر سے آواز آتی ہے، کبھی مجھے اپنے باہر سے بھی خدا کی آواز آتی ہے۔ ایک بندے کو میں کل ہی سن رہا تھا، کہتا ہے کہ میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے باہر سے ایک آواز سنائی دی اور وہ خدا کا کلام بولا جا رہا تھا، خدا کی آیت کوئی بولی جا رہی۔ میں نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کہتا ہے مجھے میرے ذہن میں آیا کہ یہ ٹی وی کی آواز ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے میں نے ٹی وی بند کر دی، وہ آواز پھر مجھے آ رہی ہے، اور وہ آواز کس کی تھی؟ خدا کی۔ خدا کی آواز باہر سے بھی آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو اپنے دل سے آئے گی اس کی آواز، کیونکہ اس نے اپنا روح کہاں ڈالا ہے؟ ہمارے اندر۔ ہمارے اندر وہ کس کا روح ہے؟ خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح خود خدا ہے، باپ بیٹا روح القدس خدا ہے، اور وہ ہمیں بدل کر یسوع کی طرح کا انسان بنا دے۔ خدا کی آواز 120 کی جماعت کے لوگ ابھی نہیں سن سکتے تھے۔ شاگرد کتنے تھے 120 کی جماعت میں؟ 11۔ ان کے دل میں آیا کہ ہم خدا نے، یسوع مسیح نے، خداوند نے تو 12 شاگرد مقرر کیے تھے، تو 11 ہیں، 12واں نے خودکشی کر لیا یہودا نے، تو ہم 12واں شاگرد ہم مقرر کرنا چاہتے۔ تو کسی کو یاد ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرعہ ڈالا۔ قرعہ کیوں ڈالنا پڑا؟ اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 12واں شاگرد ہمیں مقرر کرنا چاہیے، یہ ہماری عقل کی بات ہے کہ خداوند واقعی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کی اور قرعہ ڈالا، پرچیاں ڈالی، کچھ نام لکھ کر،
انہیں اب یہ نہیں پتا، کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، خدا کی آواز نہیں سن پائے، پوچھتے ہیں تو آواز آگے سے آتی ہی نہیں۔ یہی ہمارا حال نہیں ہے؟ سارا دن ہم کتنی باتیں خدا سے پوچھنا چاہتے ہیں، خدا باپ یہ کریں یہ نہ کریں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، ہمیں بہت کم ہے خدا کے لوگ جنہیں آواز آتی ہے، لیکن وہ بھی کبھی کبھار، سارا دن ہر بات کی آواز نہیں آتی، اور میں بھی صاف صاف کہتا ہوں کہ مجھے بھی نہیں آتی ہر بات، مجھے خدا کی آواز کسی معاملے میں آتی ہے، لیکن ہر معاملے میں نہیں آتی۔ بعض اوقات میں غلطی بھی کر جاتا ہوں، بعض اوقات اپنی آواز کو خدا کی آواز سمجھ بیٹھتا ہوں، اپنے جوش کو خدا کی آواز سمجھ بیٹھتا ہوں۔ بعض اوقات ابلیس پاک روح کا روپ دھار کے آ جاتا ہے، پاک روح کی طرح آئے گا، میٹھی میٹھی آواز بول کے، کلام کا حوالے دے کر پاک روح کا روپ دھار کے آ جائے گا، اور میں پہچان ہی نہیں پاتا، اور ابلیس اپنا کام اس طرح کر کے چلا جاتا۔ یہی معاملہ ان کا تھا 120 کی جماعت، کیونکہ وہ خدا کی آواز نہیں سن پا رہے۔ انہوں نے کوڑا ڈالا ہوگا، پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا 12واں شاگرد لانا چاہتا ہے کہ نہیں لانا چاہتا، انہوں نے اپنی مرضی کی، پتہ نہیں لانا چاہتا لیکن ہم لائیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کو 12واں شاگرد منگا، چلو پرچیاں ڈالتے ہیں، 2 لوگوں کے لیے پرچیاں ڈالی ہوں گی، 3 لوگوں کے لیے۔ اگر خدا 12واں شاگرد لانا چاہتا ہے تو اس کا کیا یقین ہے کہ جو 2-3 لوگوں کو تم نے سلیکٹ کر کے ان کی پرچیاں ڈالی ہیں، انہی میں سے خدا نے 12واں چننا ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ چننا ہو۔ اگر آپ 2 پرچیاں ڈالتے ہیں، خدا باپ میں نے پنڈی جانا ہے کہ میں نے ملتان جانا ہے، ملتان اور پنڈی کی آپ پرچی ڈالتے ہیں، تو ہو سکتا ہے خدا آپ کو فیصل آباد بھیجنا چاہتا ہو۔ آپ نے پرچیاں کس کی ڈالی ہیں؟ ملتان اور راول۔ ایک پرچی اٹھا لی، وہاں لکھا پنڈی، تو آپ کیا سمجھ لیں گے؟ یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں پنڈی چلا جاؤں، حالانکہ خدا آپ کو کہاں بھیجنا چاہتا ہے؟ فیصل آباد۔ ایسی غلطیاں اور ایسی فارمولے ہم بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ قوت کا لباس نہیں ہے، ہم خدا کی آواز ٹھیک سن نہیں پاتے اور ہم غلط فیصلے لے لیں۔ وہ جو 12واں شاگرد انہوں نے پھر چنا، اس کا نام کیا تھا؟ ارمتیہ۔ پورے اعمال کی کتاب میں آگے خطوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ اس نے منادی کی یا اس کے وسیلے سے کوئی عجیب کام ہوئے، اس کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ خدا نے اس کے وسیلہ سے کوئی کام کیا ہو، اس کے وسیلہ سے عجیب کام ہوئے ہوں، اس کے وسیلے کوئی خدا کا کام ہوا ہو۔ باقی شاگردوں کے نام ہیں لیکن اس کا کوئی نام نہیں۔ کیا وجہ تھا؟ خدا کی آواز نہیں سن پا، ابھی وہ کیا تھے؟ جسمانی تھے۔ جب قوت کا لباس ملا تو پھر وہ خدا کی آواز سننا شروع ہو گئے، ان کے کان کھل گئے۔ جسمانی خدا کے روح کی آواز نہیں سن سکتا، روحانی خدا کے روح کی آواز سنتا ہے۔ اگر روحانی خدا کے روح کی آواز نہ سنتا تو خدا کے کلام میں یہ نہ لکھا ہوتا جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کس کی ہدایت سے چلتے ہیں؟ خدا کے روح کی ہدایت سے۔ اگر خدا کے بیٹے بیٹیوں نے خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا ہے تو پھر پہلے انہیں ہدایت کے لفظ، ہدایت کے جملے، ہدایت کی آواز کو سننا پڑے گی۔ جب تک خدا کے بیٹے بیٹیاں خدا کے روح کی آواز نہیں سنیں گے تو روح کی ہدایت پہ کیسے چل پائیں گے؟ اس کا مطلب ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں روح کی آواز سنتے ہیں، پھر روح کی آواز کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن 120 کی جماعت نے
روح کی آواز، خدا کی آواز نہیں سنی۔ اس وقت سنی جب یسوع ان کے ساتھ تھا جسم میں، اس وقت یسوع کی آواز سنتے تھے، لیکن جیسے یسوع آسمان پر چلا گیا انہیں کوئی آواز خدا کی سنائی نہیں۔ اگر خدا کی آواز انہیں سنائی دیتی تو کبھی بھی 12واں شاگرد کے لیے پرچیاں نہ ڈالتے۔ جب قوت کا لباس انہیں مل گیا، انہیں خدا کی آواز سنائی دینی شروع ہو گئی، تو کیا پھر بھی کبھی انہوں نے پرچیاں ڈالی؟ پولس نے پوچھا خدا سے کہ مجھے وہاں منادی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ اعمال آپ کو 13-14 باب میں مل جائے گا۔ تو خدا کے روح نے پہلے ایک جگہ سے کہا نہیں جانا، پھر ایک دوسری جگہ کے بارے میں بتایا خدا کے روح نے کہ تم نے وہاں جانا ہے۔ فلپس جہاں حبشی خوجہ کا ذکر ہے، پہلے اس نے فرشتے کی آواز سنے، فرشتہ اس کے پاس آیا، پھر روح القدس نے اسے کہا بھاگ کے رتھ کے ساتھ ہو لے۔ جو روحانی ہے وہ فرشتوں کی آواز بھی سنے، وہ یسوع کی بھی آواز سنے، وہ روح القدس کی آواز سنے گئے، وہ باپ بیٹا روح القدس کی آواز سنے، لیکن جسمانی روح کی آواز نہیں سن پاتا۔ پولس کو خدا نے کہا اس شہر میں نہیں جانا، اس شہر میں چلا جا۔ کیا پولس نے 2 شہروں کی پرچیاں ڈالیں، 2-3 شہروں کی؟ جڑی پرچی نکل جائے گی یہ مطلب ہے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ شہر چلا جائے؟ نو، پولس کو، فلپس کو، ان کو قوت کا لباس ملا تھا، یہ خدا کی آواز سنتے تھے، یہ خدا کی آواز سنتے تھے اور روح کی ہدایت سے پھر چلتے تھے، اور روح جیسا کہتا تھا ویسا وہ کرتے تھے، اور جس کام کے لیے وہ بھیجے جاتے تھے روح کی طرف سے، وہاں چاہے مار پڑنی ہے، چاہے خدا کا جلال ظاہر ہونا ہے، چاہے معجزے ہونے ہیں، چاہے روحیں بچنی ہیں، وہ وہاں پر جاتے تھے۔ روح نے کہا ہے اگر وہاں مار پڑنی ہے تو مار کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر، وہاں مردے زندہ ہونے ہیں تو مردے زندہ ہونے کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ پولس کو کہیں جگہ تو جا کے مار پڑی، ایک جگہ جا کے اس نے ایک لنگڑے کو چلا دیا، وہاں کے لوگوں نے اسے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ جو بھی ہونا ہے، جس جگہ جانا ہے، روح بتائے گا کیا کرنا ہے۔ جب انہوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا پھر روح نے کہا انہیں منع کر۔ انہوں نے تو پولس کو اور اس کے ساتھ جو دوسرا تھا ان کو کہا، کیا کہا؟ پولس اور سلا تم ہی ہمارے دیوتا ہو، ہم تم ہی۔ وہ کہے نو، ہم خدا نہیں، ہم آسمان اور زمین کا خدا یسوع مسیح۔ روح القدس ساتھ انہیں بتاتا جا رہا کہ ایسا نہیں ہونے دینا، ہماری تعریف نہیں، آسمان کے خدا کی، یسوع کی ورشپ۔ آواز آتی جاتی۔ میں یہ نہیں کہتا آپ میں سے کسی کو خدا کی آواز نہیں آتی، آپ میں سے بہت سو کو خدا کی آواز آتی ہے، لیکن ہر وقت نہیں آتی، کیونکہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ابلیس ہمیں گمراہ کر جاتا ہے۔ بعض کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اب کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے، یہ بیمار ہی گھر میں آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے، اب وہ بندہ بلا رہا ہے، ان لوگوں کی طرف سے دعوت نامہ آ گیا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر دفعہ ہمیں آواز نہیں آتی، اس لیے ہمیں کلیئر آواز سنیں۔ روح القدس کا جب بپتسمہ ہوتا ہے قوت کے لباس کے ساتھ، قوت کے ساتھ، تو ہمارا آپریشن ایسا ہوتا ہے کہ دل نیا ملتا ہے، روح نہیں ملتی ہے، ہمارا دیکھنا فرق ہو جاتا، ہم معاملوں کو، چیزوں کو، انسانوں کو ہم فرق نگاہ سے، یسوع کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ روح جو اندر ڈالا گیا ہے نا، اس کے مطابق دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس نئے دل کے موافق دیکھنا۔ ہمارے کانوں کو وہ کھول دیتا ہے خدا کی آواز، ہمارے کان خدا کی آواز سننا شروع کر دیتے۔ اسطفنس کیا کہتا ہے جب وہ کلام سناتا ہے سنسار ہونے سے پہلے؟ اے دل اور کان کے نامختونوں، تمہارے اندر نیا دل نہیں ہے، تمہارا آپریشن نہیں ہے ہوا ہے تمہیں، اور کان کے نامختونوں، تم وہ پرانی انسانیت کے کان رکھتے ہو جو خدا کی آواز
نہیں سن سکتے ہیں. تمہارے کانوں کا ختنہ ہوگا, تمہارے کانوں کا آپریشن ہوگا, تو پھر تم خدا کی آواز کو سن پاؤ. تمہارے دل کا ختنہ نہیں ہوا, تمہارے اندر وہ پرانا دل ہے, تمہارا دل خدا کے کلام کو قبول نہیں کر سکتا. وہ ہلا باز لا علاج دل کیسے خدا کو کلام کو قبول کرے؟ نیا دل خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے. نئے دل کے لیے خدا کا کلام شہد کے ٹپکے, پرانے دل کے لیے خدا کا کلام زہر ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو آپریشن کی ضرورت ہے. قوت کا لباس ملے گا, نئے کان, نئی آنکھیں, نئی زبان جو مسیح کا مصیبت میں دکھ میں بھی اقرار کرے گی, اور جو مسیح کی گواہی دے گی, اور جو خدا کے لیے مسیح کے گواہی کے لیے مخصوص ہو. دل جو یسوع کے لیے دھڑکے گا, ہمارا بدن جو خدا کا مقدس بن جائے, ہماری جان ہماری روح کے اور خدا کے روح کے تابع ہو جائے, اور اس طرح سے ہم نئے مخلوق کی طرح ہم کام کرنا شروع کر دیں. روح القدس ہم میں کام کرنا شروع کر دے گا. پرانی باتیں شاگردوں میں سے جاتی نہیں. ہم میں سے بڑا کون ہے؟ ان میں سے یہ پرانی چیزیں جاتی رہی. کون یسوع کے زیادہ نزدیک ہے؟ کس کو یسوع زیادہ پیار کر؟ یہ باتیں ان سے جاتی رہیں. دیکھو وہ نئے ہو گئے. جب ہمیں قوت کا لباس ملے گا, پرانی چیزیں ہم میں سے جاتی رہیں گی اور نئی چیزیں مل جائیں گی. دیکھو, ہم بھی کہیں گے دیکھو سب کیا ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. جو مسیح یسوع میں ہے, پھر ہمارے لیے وہ کلام پورا ہوگا. جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نئی ہو گئی. ہمیں قوت کے لباس کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا آپریشن ہو, تاکہ ہم روحانی ہو جائیں, خدا کی آواز سنیں, نیا دل ملے, نیا روح ملے, وہ آگ ملے, وہ قوت ملے, تاکہ ہمارے اندر سے یسوع نظر آئے. کل میں ایک بندے کا انٹرویو سن رہا تھا, گواہی سن رہا تھا نیٹ پہ. انڈیا کا ایک چینل تھا نیٹ پہ, شبھ سندیش ٹی وی. انہوں نے اپنے چینل کا نام رکھا ہے جو یوٹیوب پہ آتا ہے نیٹ پہ. وہاں ایک بندہ گواہی دے رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں لوگوں میں ہوتا ہوں تو میں ان کو یسوع کے بارے میں نہیں بتاتا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں آپ کے اندر سے یسوع نظر آتا. لوگ مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیحی تو نہیں ہیں, آپ کے اندر سے یسوع نظر آتا, آپ کے اندر سے وہی محبت نکلتی, آپ کے کام, آپ کا رویہ ویسا ہی ہے, ہمیں آپ کے اندر سے یسوع نظر آتا. کہتا ہے پھر میں انہیں ڈیٹیل سے اپنی گواہیاں شیئر کرتا ہوں اور ڈیٹیل سے پھر انہیں یسوع کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہوں. پہلے وہ مجھے خود آ کے کہتے ہیں تم فرق ہو, تمہارے اندر کوئی ہے. جنہیں وہ پتہ ہوتا ہے مسیح کا, وہ کہتے ہیں تمہارے اندر یسوع ہے. کچھ لوگوں کو یسوع کے بارے میں انہوں نے نہیں سنا, وہ کہتے ہیں تمہارے اندر کوئی فرق شخص رہتا ہے, تم فرق ہو. پھر میں اس فرق کے بارے میں بتاتا ہوں. فرق شخص ہے وہ مسیح کا روح ہے جو اس نے ہمارے اندر ڈالا. آمین. خدا ہم سب کو برکت دے.